बल्दी हल्के विजयनगर कॉलोनी के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर कासिम साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक इंतखाबी जलसा है बल्दिया का। मैं मुख्तसर से वक्त में अहम बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा और फिर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बल्दिया के इंतखाबात हैं और बल्दिया के इंतखाबात में ये बहुत ज़रूरी है कि उस बल्दी इंतखाबात में इस बात को बताया जाए कि उस मुतालिका बल्दी हल्के में मसाइल क्या हैं और जो पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर उम्मीदवार बनता है उनको ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने 5 साल में क्या तरक्याती काम उन्होंने अंजाम दिए। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बता रहा हूँ कि 2016 में विजयनगर डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 2 करोड़ 21 लाख के काम करवाए गए। 17-18 में 1 करोड़ 64 लाख के तरक्याती काम, 18-19 में 1 करोड़ 80 लाख के काम, 19-20 में 2 करोड़ 50 लाख के काम और वैसे ही 2020 और 21 में करीब 55 लाख के काम ज़ेर दौरान है। वहीं पर ज़ेवाबाग डी क्लास एरिया में जो पानी का स्टेगनेशन होता था, रुकने बल्दिया और एमएलए साहब की नुमाइंदगी पर वहाँ पर एक कच्ची मोरी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पानी का स्टेगनेशन नहीं होता है। कई नालाज की डिसिल्टिंग भी हुई और मजलिस की नुमाइंदगी पर ये जो ठेला बंडी पे लोग जो कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के तहत उनको उस ठेला बंडी के ऊपर भी उनको स्कीम में काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते स्ट्रीट हॉकर स्कीम में। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि पूरे काम हो गए, बल्कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, जो ज़ेर तकमील हैं, इंशाअल्लाह ताला उन कामों को जल्द से जल्द मजलिस उन कामों को पूरा करवाएगी। अगर वो मंजूर नहीं है तो उनको मंजूर या सैंक्शन करवा कर उनका काम उसमें करवाया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बात आपको ही बता रहा हूँ कि मैंने गवर्नमेंट से, हुकूमत से नुमाइंदगी करके हल्के असम्बली कारवान में वहाँ पर असर नौ एक नई सीवरेज लाइन का काम मंजूर करवाया, करीब, जिसमें से अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा हाफिजा सही है, तो उसमें से एक हिस्सा हल्के असम्बली नामपल्ली में जो ये इलाका भी शामिल है, उसमें से कम 8 से 10 करोड़ की नई सीवरेज लाइन का काम इंशाअल्लाह यहाँ पर भी शुरू होगा। ज़ेवाबाग के और विजयनगर कॉलोनी के इस डिवीज़न में ये काम भी मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ है। ये बल्दिया के इलेक्शन में आपको एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं कि बल्दिया के इलेक्शन है, मगर चाहे वो टीआरएस पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, टीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, पूरी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जब से शुरू हुई है, इनकी जबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही है। टीआरएस के पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम मोहतरम जगदीश्वर रेड्डी साहब है, वो बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या नरेंद्र मोदी की ओवैसी के साथ मीटिंग नहीं हुई। और फिर टीआरएस अलल ऐलान ये बात कह चुकी है कि मजलिस से कोई अलायंस नहीं है। कांग्रेस के एक बहुत अक्लमंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मलकाजगिरी के, जिनको हम हैदराबादी जबान में बोलते देड़ूशार हैं, तो उन्होंने ये बोल रहे कि पिछले साल राजभवन में
ایک دعوت ہوئی تھی جس میں صدر جمہوریہ ہند آتے ہیں. ہر سال دسمبر میں ایک روایت ہے کہ صدر جمہوریہ حیدرآباد کو آ کر وہاں پر ان کا جو راشٹرپتی بھون ہے حیدرآباد میں بلارم کے پاس، وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں گورنر نے سب کو دعوت دی. تو میرا ایک ویڈیو میڈیا کو دکھا کر بتا رہے کہ دیکھو اسد الدین اویسی موجودہ وزیر داخلہ جو سکندرآباد کے MP ان سے گفتگو کر رہے، سازش کر لیے بیٹھ کے. میرے کو کوئی جگہ نہیں ملی، وہیں ملی. پھر بی جے پی کی طرف سے جب سے الیکشن شروع ہوا ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ حیدرآباد میں 30 سے 40 ہزار روہنگیاؤں کے نام ہیں. بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی نیا جناح ہے. بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی مجلس کو ووٹ دینا یعنی یہ دیش کے خلاف ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ TRS کو ووٹ دیے یا کانگریس کو ووٹ دیے تو مجلس کو فائدہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وجے نگر کالونی میں یا شہر حیدرآباد کے بلدیہ کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، مگر پوری گفتگو شروع ہوتی ہے مجلس پر اور ختم ہوتی ہے دولہے بھائی اسد الدین اویسی کے اوپر. یہ ان کا معاملہ بن چکا. کوئی تعمیری بات نہیں کرتے. میں ابھی بھی بی جے پی کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایماندار ہے تو 24 گھنٹے کے اندر 1000 روہنگیا لوگوں کے نام جو ووٹر لسٹ میں بتا دو آپ. اور ووٹر لسٹ تو دارالسلام میں تیار نہیں ہوتی، ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا تیار کرتا ہے. ووٹر لسٹ تو ریاستی الیکشن کمیشن تیار کرتی ہے. اور اگر 40,000 نام روہنگیا کے ہے تو کیا بی جے پی یہ کہنا چاہ رہے کہ امت شاہ ایک کمزور وزیر داخلہ ہے کیونکہ تمام کام امت شاہ کی وزارت داخلہ کو کرنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اپنے ہی زبان سے اپنے حکومت کے ایک ہوم منسٹر پر تنقید کر رہی ہے، مگر نشانہ کس پر ہے؟ نشانہ تو آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ شہر حیدرآباد کے پرامن ماحول کو مکدر کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کہنا کہ اسد الدین اویسی جناح ہے، ارے بھائی مجلس سیاست میں اس لیے حصہ لیتی ہے کیونکہ ہم کو جمہوریت پر اٹوٹ بھروسہ ہے اور ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور خاص طور سے بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں. یعنی 5 سیٹ ہم جیتے تو ان کو لگ رہا کہ آسمان سر پر اٹھا لیے. اخبارات میں تبصرے، ٹی وی پر بحث، میگزینز میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ حیدرآباد سے ایک نکلی ہوئی جماعت جس کے تعلق سے مخالفین کہتے تھے یہ رکشے والوں کی، یہ غریبوں کی جماعت ہے، جس کے تعلق سے مخالفین کہتے تھے کہ صلاح الدین اویسی ایک گلی کا لیڈر بھی نہیں ہے اور اسد الدین اویسی تو ایک محلے کا بھی لیڈر نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بہار میں پہنچ کر وہاں پر 5 اسمبلی سیٹ جیت جاتے ہیں، بی جے پی کو بھی ہراتے ہیں اور وہاں پر کانگریس اور RJD کو بھی ہراتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کی کامیابیوں کو دیکھ کر، سیاسی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے تو صرف اس طرح کی واہیات باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو سوائے اس کے کہ ٹیررزم، نیشنلزم، جناح، پاکستان. بلدیہ کا الیکشن ہو رہا، آپ بی جے پی والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بتائیے کہ 2019 سے لے کر 2020 23 نومبر تک نریندر مودی کی حکومت نے تلنگانہ اور حیدرآباد، بالخصوص حیدرآباد کی ترقی کے لیے آپ نے کتنے فنڈز دیے؟ میں یہی سوال کر رہا ہوں. میں آج بھی پوچھ رہا ہوں. پورے شہر میں بارش ہوئی، کئی علاقے پانی سے گھر میں پانی آ گیا، کئی لوگوں کا
ہزاروں کی تعداد میں نقصان ہوا. بی جے پی نے کتنے پیسے دیے, مودی نے کتنے پیسے دیے. 56 انچ کا سینہ ہے. جب ان سے یہ چپتے ہوئے سوالات کرتے, ان کو ایکسپوز کرتے, ایک پیسہ بی جے پی کی حکومت نے نہیں دیا. حیدرآباد میں سیلاب آیا تو کرناٹکا کو بی جے پی کی حکومت نے 100 کروڑ روپے دیے. یہ جب میں سوال کرتا ہوں تو بی جے پی مجھے جنا کہتی ہے, بی جے پی مجھے فرقہ پرست کہتی ہے, بی جے پی کیا نہیں کہہ دیتی کہ مجلس کو ووٹ دینا قوم کے مفاد میں نہیں ہے, ملک کے مفاد میں نہیں ہے. سنو بی جے پی والو, بھارت میرا بھی ہے, بھارت تمہارے کسی خاندان کا نہیں ہے, یہ میرا ملک ہے. اور سنو بی جے پی والو, یہ ملک میرا کیوں ہے؟ کیونکہ تم بہت بک 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 کر رہے. ہر کوئی آ کر بولنا شروع کر دے رہا ہے. اگر ٹھیٹ حیدرآبادی زبان میں بولوں گا تو میں بول سکتا ہوں کہ میاں ہولے پنے کی گفتگو مت کرو, یہ چلر باتیں مت کرو, اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرو. ہم کو آپ بتاؤ کہ آپ نے کتنا پیسہ دیا. سیلاب آیا تو مرکز کی ٹیم آئی تھی. مجھے معلوم ہوا کہ حافظ بابا نگر ڈی آر ڈی او کے پاس آ رہے. میں جا کر ان سے ملاقات کیا اور ان کو صاف اور واضح طور پر کہا کہ تباہ اور بربادی ہو چکی ہے, تباہی ہو چکی ہے. میں نے گورنمنٹ کے جیو کا حوالہ دے کر کہا کہ جیو میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پانی آتا ہے, پانی سے نقصان پہنچتا ہے, تو گورنمنٹ آف انڈیا یعنی مودی کی حکومت اس اسٹیٹ کو امداد کرے گی, اور جس کے گھر کا نقصان ہوا 20 یا 25% پیسے ریاستی حکومت دے گی اور 75-80% مرکزی حکومت کے پیسے سے ملیں گے. اگر آج کسی کو 10,000 روپے ملے, اگر مودی پیسے دیتے, اگر مودی کی سرکار پیسے دیتی تو ان غریبوں کو 10,000 کی جگہ کم سے کم 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. مگر یہ خالی مارنے کا نہیں, مگر مودی نے نہیں دیا. جب کیوں نہیں دیے بولے تو انہیں جنا ہو گئے. ارے میرے بھائی, تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر, ہندوستان کی آئین اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے میں یہ سوالات پوچھ رہا ہوں. میں یہ 29 تاریخ تک پوچھتا رہوں گا. میرا راز سوال بھارت کے وزیر اعظم سے ہے, مسٹر مودی, آپ نے حیدرآباد کی تباہی اور بربادی میں آپ کی سرکار نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ مسٹر مودی, آپ کو حیدرآباد کی سرزمین پر بسنے والے جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں ان سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ جب آپ کرناٹکا کو دے سکتے ہیں تو کیا حیدرآباد کی عوام کو نہیں دے سکتے؟ جب آپ حیدرآباد کی عوام کو, غریبوں کو پیسہ نہیں دیے, جو بارش 100 سال کے بعد اتنی بارش ہوئی, آج بی جے پی کس بنیاد پر آ کر حیدرآباد کی عوام سے ووٹ کا مطالبہ کر رہی ہے؟ میں حیدرآباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ کے استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لو آپ کہ مودی کی حکومت نے حیدرآباد کے غریب عوام کا ساتھ نہیں دیا. اسی لیے بی جے پی میں گفتگو کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین سے ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے دولے بھائی اسد الدین اویسی کے اوپر. میرے بھائی, بولنے تو میں تمہاری زبان میں آپ سے عرض کر رہا تھا, یہ ہم تمام باتیں کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا, اب رہا سوال کانگریس کا. میرے بھائی, میں برا مت مانیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر میں آپ کو بولوں گا میں آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہوں بلدیہ کا, ایم ایل اے کا, آپ کو اپنے باپ کا نام بدلنا پڑے گا. نہیں بولو آپ بولیں گے کیا ہے بھائی, ٹکٹ دے رہے یا تم کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں بولوں گا آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, باپ کا نام بدلتے کیا؟ بدلتے بدلتے اب یہاں سنو آپ, یہ جو ہے کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں,
میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ان کی غلطی نہیں ہے، ان کے گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ تو کانگریس کے کینڈیڈیٹ دیکھیے، محترمہ کا نام جو بھی ہے جو چلتا ہو، ان کے والد کا نام لکھ دیے محمد پرویز، جبکہ حقیقی والد کا نام کیا بولے؟ پریم ساگر چوپڑا۔ نہیں صحیح نہیں ہے، ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ نکالے کیونکہ سیٹ ریزرو سیٹ ہے، تو الیکشن لڑنا ہے تو باپ کا نام بھی بدل لے سکتے۔ نہیں آپ سوچو، تھوڑے ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات کو۔ آپ الیکشن کے ٹکٹ کے لیے، حقیر بلدیہ کے الیکشن کے لیے اپنے باپ کا نام بدل دیے۔ اللہ جانتا اگر خدا نہ خواستہ تم اور کیا کیا بدل دیتے نہیں معلوم۔ آپ سوچو کہ ابا کا نام کیا بولے؟ پریم ہے، ساگر ہے اور چوپڑا ہے، اس کو آپ نے کر دیا محمد پرویز۔ یہ کیسی گھر واپسی ہوئی بابا؟ اچھا، یہ بی سی سرٹیفکیٹ نکالے، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو تحصیلدار مشیر آباد لیٹر لکھی کہ ان کو جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا یہ جھوٹ کی بنیاد پر دھوکہ دے کے سرٹیفکیٹ نکالے، اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی انفارم کرے۔ خیر وہ بیچارہ ریٹرننگ آفیسر کیا کرنا تھا نہیں کرا۔ اب مشیر آباد پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوا جس کا نمبر 377 آف 2020۔ اب دفعہ کیا لگ گیا کانگریس کے کینڈیڈیٹ پر؟ 420، 420، 468، 471۔ مبارک ہو آپ کو۔ تو اب ان کو ووٹ دینا بھی بیکار ہے، اس لیے بیکار ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کا نام بدل دیتا ہے، سیاسی باپ تو لوگ بدلتے رہتے، مگر حقیقی باپ کو بدل دیے، اوفو، پہنچی بھی چیز ہے، بہت پہنچی بھی معاملہ ہے لوگوں کا پورا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف مجلس کی مخالفت میں۔ ارے یہ تو مت کرو، کم سے کم تم مجلس کی مخالفت کرو مگر اپنے باپ کے بن کے رہو، مگر ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بیچ میں آئیں گے، باپ کا نام بدلیں گے تاکہ ان کے جو سیاسی باپ ہیں وہ بی جے پی اس کو فائدہ ہو جائے نگر کالونی۔ ان کا مقصد یہی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی مجھے پورا اطمینان اور اعتماد ہے آپ کے اوپر، یہاں کی عوام کے اوپر، کہ وہ بے خوف ہو کر ان چیزوں کو سمجھ رہی ہیں۔ اور کانگریس پارٹی سے یاد رکھیے، بہار میں بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ 20 سیٹ لڑے مجلس، 20 سیٹ لڑی مجلس اور مجلس 5 جیتی، 20 میں 5 مجلس جیتی۔ اب جو بچے ہوئے 15 سیٹ تھے، 15 میں 9 مہا گٹھ بندھن جیتی، اس میں کانگریس، آر جے ڈی، یہ تمام سی پی آئی، سی پی ایم، سی پی ایم ایل، اور 6 این ڈی اے جیتی۔ مگر انہوں نے کہا نہیں انہوں ہرایا، ہمارے کو انہوں ہرایا۔ ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی اسکول میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ سے کوئی بڑا بچہ چاکلیٹ چھین لیتا تو ممی ممی میرا چاکلیٹ کھا گیا ہے۔ کیا جمہوریت ہے، عوام ووٹ دیتی۔ میں اگر صبح تک بھی تقریر کرا تو آپ بولتے نہیں سوچوں گا، میں بات تو اچھی کرے اور دوں گا نہیں دوں گا، وہ آپ کا فیصلہ۔ مگر کانگریس 70 سیٹ لڑی، 70 سیٹس بہار میں کانگریس لڑی، 70 میں 19 جیتے اور 2 ہم کانگریس سے جیتے، تو بچے کتنے؟ 49 میں بی جے پی کتنی جیتی معلوم آپ کو؟ معلوم نہیں معلوم؟ 49 میں بی جے پی 36 سیٹ جیتی، 36، اور آپ ہم پہ انگلی اٹھا رہے۔ ابھی تو بہار میں خالی 5 جیتے کانگریسیوں، پورے بہار میں انشاءاللہ تعالی بہار ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں انہوں آ جا رہے
ان کا بات کرے کہ کیا کیوں جا رہے بھائی آپ, کیوں گئے بہار کو؟ میں کیوں اماں کے جہیز میں آئے, کسی کے نہیں جا سکتے, جانا ہمارا کام ہے, جائیں گے. تمہارے دانت, تمہاری دانتوں میں تمہاری زبان تم خطر لوگے, مگر میں جاؤں گا, بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا, جمہوریت کو مضبوط کروں گا. جن لوگوں کو تم نے سیکولرزم کے نام پر بے زبان کر دیا, ان کو کمزور کر دیا, ان سے جا کر کہوں گا کہ سیکولرزم کا زندہ رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دو. سیکولرزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دیوانہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے, تمہارے حق کے لیے لڑ رہا ہے, تم اس کی آواز میں آواز ملاؤ اور ایک اپنی قیادت کو پیدا کرو. یہ کام ہوگا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا, میں یہ کام کرتا رہوں گا. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی, کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور عوام کی دعاؤں پر مجھ پر بھروسہ ہے, اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے ہر جگہ پر ان کو جنا نظر آتا ہے. کبھی میں جنا ہو جاتا ہوں, کبھی یہ ہو جاتا ہوں. بہرحال ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم حیدرآباد میں بولتے نا کہ کانگریس, ٹی آر ایس, بی جے پی کے لیے میرا ایسا حال ہو گیا کہ وہ کہاوت ہے حیدرآباد کی, کیا ہے, غریب کی جوڑو سب کی بھابھی کا. اس واسطے ہم بولتے منہ کو نکو لوگو, ہمارے منہ کو نہیں لگنا. بار بار بولا بہت چھچورے ہم لوگ. اور یاد رکھو حیدرآباد زبان میں کیا بولتے, دیکھ کھجایا تو تیر کو کھجلی ہوں گی, یاد رکھ. بولتے نہیں بولتے, کھجانک کو کھجایا تو تیر کو کھجلی ہوتی ہے, ہم کاج کوری کی پھلی ہے. خواہ مخواہ کھجا رہے, انہیں یہاں سے اترا, انہیں وہاں سے اترا, جو حیدرآباد کو اتر رہا ان کو خالی یہی نظر آ رہا, دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ان کو. ارے چار مینار بھی دیکھو, قلعہ گولکنڈہ بھی دیکھو, سالار جنگ میوزیم بھی دیکھو, ہمارے الحمدللہ کی بریانی بھی دیکھو, مگر کچھ نہیں دکھ رہا, خالی دکھ رہا مجلس اویسی. میرے بھائی ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کے دل و دماغ میں الحمدللہ مجلس آ چکی ہے, ان کے زبان پر مجلس آ چکی ہے, ان کی سوچ میں مجلس آ چکی ہے. اب آپ جس چراغ کو آپ نے جلایا تھا, جس چراغ کو آپ نے طوفانوں میں حفاظت کی تھی, اس چراغ کو آج آپ کو اس کی حفاظت کرنا ہے, کیونکہ 60-70 سال پہلے آپ نے اس چراغ کو جلایا تھا, اس کی حفاظت کی. یہ چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھارت کے کونے کونے میں اس چراغ کی روشنی کو پھیلانا ہے. یہ روشنی اس اندھیرے کو دور کرے گی جو ہم کو ہمارے آئین کے حقوق سے محروم کر رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک اور آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاتا ہوں کہ پورے بھارت میں 200 میونسپل کارپوریشن, پورے انڈیا میں 200 میونسپل کارپوریشن ہے. یہ واحد جی ایچ ایم سی میونسپل کارپوریشن ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر نریندر مودی کے حکومت نے جو قانون پاس کیا تھا, سی ڈبل اے, این پی آر, این آر سی کے قانون کے خلاف اگر کسی ریزولوشن کو پاس کیا گیا تو حیدرآباد کی بلدیہ میں مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا تھا. یہ کسی بھی بلدیہ میں نہیں ہوا. یہ بھی تکلیف ہے مودی کہ 200 بلدیہ ہے اور صرف حیدرآباد میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے سی ڈبل اے, این پی آر, این آر سی کے خلاف ایک ریزولوشن کو پاس کیا. کیوں پاس کیا؟ کتنے تھے ہمارے پاس؟ خالی 45 رکن بلدیہ تھے. مگر آپ کی طاقت دیکھو, آپ سچائی جس میں ہے اللہ ساتھ دیتا ہوں ان کو یہ بھی تکلیف ہے. یہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد مالیگاؤں کی بلدیہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے اور اپنا ایک ووٹ 1 تاریخ کے دن پتنگ کو دیجئے. اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے, بیلٹ پیپر پر آپ کو ووٹ دینا, اور بیلٹ پیپر جب آپ کو ملے گا جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا آپ کو, تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پورے کانگریس
बीजेपी, टीआरएस सब मिलकर असदुद्दीन ओवैसी आपके दूल्हे भाई, आपके भाई का मुकाबला कर रहे हैं। तो अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोग कर दिए वैसा, ये लोग खुद करे, खुजालिए, ये लोग खुद करें। तो जब आपको पतंग का निशान नजर आएगा, आप मोहर उठाइए और मोहर उठाकर टपाटप 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 मारते जाइए। और नौजवानों से अपील करूंगा, भाई साहब आपको हवाओं में पतंग को लहराना है, पूरे मुरादनगर में, हैदराबाद में फिजाओं में पतंग नजर आना। और जो कोई भी सामने आया, इत्तेहाद का मांझा आपके पास है, आपके इत्तेहाद के मांझे को लेकर शादी में से डाल के जब 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 खींच 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 इनको बताना है, ये आपको काम करना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। इस मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कई बिहार के लोग भी रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की। हैदराबाद में, अरे कौन बोले खत्म हो गया, बोल कौन बोला जी? हम डीएन, वो तो डीएन। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि हैदराबाद में 6.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अवाम का भी ताउन रहा, मंजलिस का भी रहा और पुलिस का भी रहा कि 6.5 साल में हैदराबाद जब से तेलंगाना बना पुरअमन है, कोई गड़बड़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तमाम फिरका परस्त ताकतें आकर नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, गलतफहमी पैदा करना चाह रहे हैं। मैं हम तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील कर रहा हूं, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर अपने शहर के अमन को बरकरार रखिए। लोग आएंगे चले जाएंगे बकवास करके, असदुद्दीन ओवैसी की अहमियत नहीं है, शहर बड़ा है, शहर का अमन ओवैसी से बड़ा है, शहर की तरक्की ओवैसी से बड़ी है। ये शहर की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपको एक सही फैसला लेकर 1 तारीख के दिन शहर के अमन को भी मजबूत करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और यहां से अपनी शनाख्त को, अपनी तहजीब को, अपनी तारीख को और इन तमाम चीजों की हिफाजत करिए। वोट डालना सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, बल्कि वोट डालने का मकसद यह भी होता है कि एकजुहती पैदा की जाए। एकजुहती को अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहते हैं, एकजुहती पैदा हो, माहौल अमन का और मजबूत हो, ताकि अगर कोई बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर पर आकर दस्तक देगा तो हम उस इत्तेहाद की ताकत के ऊपर उस तूफान के रुख को मोड़ देंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।